अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मोहब्बत करने वालों की एक खूबसूरत दास्तान है। उसने बड़ी मेहनत से सलाद सजाया था, अपनी काविश को सताइशी नजरों से देखा, मुतमईन होकर बेसन का नल खोलकर हाथ धोने लगी। तभी हल्के से शोर ने चौंका दिया। वो पलटी तो तिल मिला कर रह गई। रुबान सारी तरतीब बिगाड़ कर गाजर खा रहा था। हाय, वही पीस दांतों तले कुचल रहा था जो कार्टून बना था, और टमाटर का जो हैट सर पर रखा था सफेद नैपकिन पर बेदम अपनी बेइज्जती का रोना रो रहा था। चम्मच कांटे आपस में गले मिल रहे थे। आर्टिस्टिक अंदाज से गुलदान में फूल रखे थे, सारे हाथ से उछाल चुका था। तुम मेरे अज़ली दुश्मन चाहते हो ना कि मैं जिंदगी भर यहीं सड़ती रहूं, कोई मुझे एहतराम से अपने घर ना ले जाए। शाजीला चीख कर बोली, हाँ हूं दुश्मन तुम्हारा, मुझे फिर नौकरानी कहाँ से मिलेगी तुम चली गई तो, और मुझसे चूल्हा नहीं जलता। रुबान ने इत्मीनान से कहा, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा चूल्हा, आवारा इंसान, तुम खुद होगी नुमाइशी आवारन। उसने आवारा के मोन्नस के हिसाब से आवारन कहकर बदला लिया। आए दिन बंद सवर कर इठला इठला कर अपनी नुमाइश करती हो, अखबार भी इसीलिए पढ़ती हो कि जरूरत रिश्ता के इश्तिहार आते रहें। किए जाओ बकवास रुबान। वो नए सिरे से सलाद तरतीब दे रही थी। वैसे तो सारा दिन तुम घर से दफान रहते हो, और फिर खास तौर पर इसी मौके पर तुम घर में क्यों रहते हो? देखना चाहता हूं ना कि कौन अहमक तुमसे शादी करने आता है। अरे तुम तो ऐसे कुटने हो रुबान, अच्छे भले घर को उजाड़ दो। वो तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया जो बगैर साइलेंसर के बाइक लाकर ऐन मेरी खिड़की के नीचे रेस देता रहता है? उसे मैंने मना कर दिया है। अब वो सीटी बजाते हुए उसके सलाद को तरतीब देता देख रहा था। गिरेबान खुला हुआ, पेशानी पर बालों का गुच्छा, घिसी हुई जीन्स, पाँव में जॉगर्स, उसका हुलिया हरगिज इस काबिल नहीं था कि किसी के सामने जाए। अब हो जाओ ना दफान यहाँ से, वो सलाद तरतीब देते हुए बोली। जिंदगी में पहली ऐसी लड़की देखी है जिसे शादी का इतना शौक है। नौकरानी बनना है किसी के घर की, तो यहाँ क्या कमी है तुम्हें? नौकरानी क्यों भाई, बेगम साहिबा कहो, शानदार गाड़ी होगी, मुआशरे में आला मुकाम होगा। तुम जैसे निकम्मे को भला कौन लड़की देता है? रोड मास्टर, रॉन्ग नंबर पर बात करके लड़कियों को रात गए तक तंग करते हो। इम्तिहान में फेल होना, लंबी लंबी डींगे मारना, तुम जैसे मर्द ना धरती पर बोझ होते हैं, जिन्हें अपनी कमाई से ज्यादा बाप की कमाई पर मान होता है, जायदाद का घमंड होता है। अपने जोरे बाजू पर यकीन करने वाला मेरा आइडियल है। साफ रुबान पर चोट थी, क्योंकि वही रात गए घर आता था और दिन चढ़े तक सोता रहता था। माँ के तो कहने में था नहीं, बाप का इंतकाल 6 साल पहले हुआ था। घर शाजीला के बाप और रुबान के बाप ने मिलकर बनाया था। शाजीला के वालिदैन उसके बचपन में फोत हो गए थे। वो खाला खालू की लाडली बनकर रही थी। इस घर पर उसका भी इतना ही हक था जितना रुबान का। अच्छे वक्तों में बनाए गए 2 मकान और उनके नीचे तकरीबन 6 दुकानें थीं। कमर्शियल एरिया की वजह से ठीक ठाक रकम मुहैया कर रही थीं। ये जायदादें, मकानों की मुरम्मत, किराए वगैरह की सारी जिम्मेदारी अरूज फातिमा पर थी, जो कि रुबान की माँ और शाजीला की खाला थी। वो आए दिन ऑफिसेस के धक्के खाती, जायदाद के टैक्स, पानी के बिल सब उन्हीं को करना पड़ता था। रुबान को तो तमाम कामों से नफरत थी। उसे तो सिर्फ खर्च करने के लिए रकम दरकार होती थी। काश रुबान थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता तो कितना अच्छा होता। शाजीला एमए कर चुकी थी। वो रुबान से सिर्फ 20 दिन बड़ी थी, लेकिन उस पर यूं रोब जमाती थी जैसे 20 साल बड़ी हो। घर पर होता तो उन दोनों के झगड़े खत्म ना होते थे। खाला दोनों को डांटती, लेकिन उन दोनों पर कोई असर ना होता, तो फिर थक कर उन्हें उनके हालों पर छोड़ देती। खाला की पूरी कोशिश थी कि शाजीला की शादी अच्छे घर पर हो जाए। चंद एक अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्हें शाजीला से ज्यादा उसकी जायदाद से दिलचस्पी थी। तो फिर अरूज खाला ने इनकार कर दिया। अरे रोज रोज ये लोग क्यों आ जाते हैं भाई? रुबान भुन्ना जाता। तुम्हें तो होश नहीं है ना इसकी शादी का? उम्र निकली जा रही है, अच्छी सूरत है, पढ़ी लिखी है, जाने क्यों नसीब नहीं खुल रहा इसका। खाला अफसोस से कहती। फिर वो सोचती,
کاش ربان ہی اس قابل ہوتا تو شازیلا کو میں بڑی شان سے اپنی بہو بنا لیتی، مگر انہیں پتا تھا کہ شازیلا ربان سے کبھی بھی اس قسم کا رشتہ نہیں چاہے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی عادات سے نالاں رہتی ہے، اور ادھر جو رشتہ آتا ربان اس میں 100 نقص نکالتا۔ آج بھی رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے، لڑکا بھی ساتھ تھا۔ عروج خالہ نے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ ربان ایک بار ٹیبل بگاڑ کر مزید کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ شازیلا کہیں اور چلی جائے گی، یہ سوچ کر اس کا دماغ چٹکنے لگتا تھا۔ وہ اس سے الجھتی، لڑتی، برا بھلا کہتی، مگر اسے کبھی ناگوار نہ گزرتا۔ اس کا کوئی رشتہ آ جاتا تو ربان باولا ہو جاتا تھا، اس سے خوب لڑتا، سارا دن گھر میں موجود رہتا، طرح طرح کے فکرے کستا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا، گھر کی سیٹنگ خراب کر دیتا۔ تم میرے ازلی دشمن ہو ربان، شازیلا چڑ کر کہتی، تم مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اتفاق سے کچھ ایسی بات ہو جاتی کہ جو رشتہ دیکھنے آتے وہاں سے خاموشی ہو جاتی، یا پھر عروج خالہ کو ہی کچھ اعتراض ہو جاتا۔ شازیلا بھی ان سے متفق ہو جاتی، اور جب رشتے کا انکار ہو جاتا تو ربان اونچے اونچے سروں میں گنگنانے لگتا، گدھا ہے پورا، میں جانتی ہوں تو کیوں اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ خالہ ماں تھی، وہ اس کی آنکھوں میں شازیلا کے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لیتی تھی، لیکن وہ اس قابل ہی کہا تھا کہ پڑھی لکھی تہذیب یافتہ شازیلا کی خواہش کرتا۔ ارے تو خود ہی اس کے قابل کیوں نہیں ہو جاتا کہ میں ایسی پیاری لڑکی کو اپنے گھر میں ہی رکھ لوں؟ وہ صاف مکر جاتا۔ ارے اس گھمنڈی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے مجھے عذاب نہیں سہنا امی، بکے جائے گا۔ بھلا میں نہیں جانتی تیرے دل کے چور کو؟ ماں ہوں، تیرے دل کی بات میں نہیں جانوں گی تو کون جانے گا؟ لیکن شازیلا اس کے جذبات سے ناواقف تھی۔ آج بھی کچھ لوگ آنے والے تھے اور اس پر صبح سے غصہ سوار تھا، مسلسل شازیلا کو تنگ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت بھنایا ہوا تھا۔ وہ نوک پلک سوار کر تیار تھی، بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ لڑکے کی فیملی شاندار گاڑی میں آئی ہوئی تھی، بات چیت خوشگوار ماحول میں ہو رہی تھی۔ لڑکا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ لڑکا کم، مرد زیادہ لگ رہا تھا۔ قد درمیانہ تھا، جسم بھاری، سر پر بال کم تھے جنہیں ایک سائیڈ سے بڑھا کر پورے سر پر پھیلا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت پسندیدگی کی نظروں سے شازیلا کو دیکھ رہا تھا۔ شازیلا کچن میں آئی تو ربان بھی لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ بار بار آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے شازیلا، کھانا مجھے پکڑاتی جاؤ۔ وہ تل ملا رہا تھا۔ تم نا اب اس گنجے کے سامنے نہیں جاؤ گی، پورے بال تو ہے نہیں اور چلا ہے شادی کرنے۔ اس نے اتنے بے ساختہ انداز سے کہا کہ شازیلا ہنس پڑی۔ خوب ہنسو، وہ جل کر کباب ہو گیا۔ اتنا اہتمام کیوں کیا ہے، صرف چائے پلا کر رخصت کر دیتے نا، خوب کھا رہے ہیں بھوکے ندیدے۔ اب تو انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا ہمارا۔ لڑکے کی ماں نے چکن کڑاہی سے 2 دفعہ پورا انصاف کرنے کے بعد تیسری بار پھر للچائی ہوئی نگاہ اسی ڈش پر ڈالی۔ چکن کڑھائی کی صرف ایک ہی ڈش تھی۔ وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس پر حملہ نہ ہو، کیونکہ شازیلا زبردست بناتی تھی۔ وہ نگاہ پہچان کر ڈش اٹھا کر لے گیا، یہ کہہ کر کہ اور لاتا ہوں، اور پھر کچن میں جا کر ڈش فریج میں رکھ دی۔ لگتا ہے ناظم آباد میں چکن نہیں ملتا، یوں کھا رہے ہیں دونوں، بھوکے نہ ہو تو۔ خبردار جو تم نے ہاتھ لگایا، وہاں تو پوری ہونے دو، سالن تو ایک ہی ہے، جاؤ واپس لے کر۔ نہیں جاتا، وہ وہیں سٹول پر بیٹھ گیا۔ کیا دال ہے دوپہر کی؟ لاؤ کہاں رکھی ہے، وہ لے کر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے کھاتے ہیں بھر بھر کے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اچھا یہ کباب لے جاؤ۔ ربان کے ساتھ دماغ کھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے پلیٹ بڑھائی جس میں 4 کباب تھے۔ اس نے ایک کباب اٹھا کر منہ بھرا اور اطمینان سے پلیٹ فریج میں رکھ دی۔ اچھا سویٹ ڈش تو لے جاؤ۔ وہ زج ہو گئی۔ فریج کھولا، ڈش نکالی، کسٹرڈ بنا ہوا تھا جو کہ بے انتہا خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا۔ ارے یہ لوگ اس قابل نہیں، یہ میں خود کھاؤں گا۔ ربان باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ ارے تم بے فکر رہو، اس باولے بیل سے تو نہیں ہونے دوں گا تمہارا رشتہ۔ مر جاؤ گی پکا پکا کر کھانا ان کے لیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تمہیں پتہ ہے شازیلا، وہ سیخ سلائی جیسی ہڈیوں کی مالا پلکیں جھپکا جھپکا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے میں بھلا کہاں پھنسوں گا؟ ربان نے منہ بنا کر کہا۔ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے انہوں نے اپنی بھانجی کہا تھا۔ ارے بکواس مت کرو تم، شازیلا نے ناگواری سے کہا۔
خالہ اٹھ کر باہر آ گئیں۔ کہاں ہے سالن؟ چکن کڑھائی انہیں بہت پسند آئی ہے۔ ختم ہو گئی ہے امی، وہ غصے سے بولا۔ ارے اچھی خاصی تو تھی، 2 مرغیوں کی بنائی تھی، ختم کیسے ہو گئی؟ خالہ حیرانی سے بولی۔ وہ بھوتنی کھا رہی تھی ٹھونگے مار مار کر، اس نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا۔ خالہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی، مگر ہنسنا گویا اسے شے دینے کے مترادف ہوتا۔ چپ رہو تم۔ پھر شازیلہ نے فریج سے ڈش اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی۔ امی اگر آپ یہ لے کر گئی نا تو میں زندگی بھر کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ میرا حصہ ہے، آپ انہیں چلتا کریں بس۔ مزید قہوے کے لیے خبردار جو روکا۔ شازیلہ کا ہاتھ قہوے کے ڈبے کے سمت بڑھا تو وہ بول اٹھا۔ اچھے لوگ لگ رہے ہیں بیٹا، ماں سنجیدگی سے بولی۔ میں خود معلوم کروں گا امی، عادات، اتوار، ملازمت وغیرہ، اچھائی ایک دم سامنے نہیں آ جاتی۔ آئی تم سے تو سبھی اچھے ہیں روبان، بس میں ہی کھٹکتا ہوں گھر میں سب کو، وہ بگڑ کر بولا۔ اور امی یہ سویٹ ڈش چھوڑیں، کیا ضرورت ہے اس کو لے جانے کی؟ پر بیٹا یہ تو بنی ہی ان کے لیے تھی نا، ضروری نہیں اس پر ان کے نام کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ ماں زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر واپس آ گئی۔ روبان بھی ساتھ آ گیا، اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بھئی، اس گھر کا اکلوتا مرد ذرا ناراض لگ رہا ہے۔ صاحبزادے کی اماں کافی سیانی تھیں، انہوں نے کچن میں ہونے والی بھن بھناہٹیں سن لی تھیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ڈاکے ڈالتا ہوں۔ روبان جینز کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر بولا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا بھائی اپنی بیٹی کو ذرا پیار کر لیں، انہوں نے شازیلہ کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ فون پر کسی سے بات میں مصروف ہے اور یہ وقت ان کا کوئی ٹال نہیں سکتا، کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے ان کو۔ روبان غصے سے بولا۔ ارے نہیں، یہ بہت شریر ہے، میں بلاتی ہوں اس کو۔ ماں کھڑی ہو گئی۔ رہنے دیجیے، لڑکے نے کہا، اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر جمے ہوئے بال مزید جمائے۔ چلیے امی، وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، خاتون بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ روبان فاتحانہ انداز سے مسکرایا، گویا میدان مار لیا ہو۔ پیچھا چھوٹا، خس کم جہاں پاک۔ روبان نے فریج پہ سے ڈش اتاری، پلیٹ میں چکن کڑھائی بھری، بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانے لگا، ساتھ کباب بھی توڑ کر کھا رہا تھا۔ شاباش ہے، شرم تو نہیں آتی؟ کیا جاتا تمہارا اگر اس کا رشتہ طے ہو جاتا تو؟ ماں انتہائی غصے سے بولی۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا، برابر ٹھوسے جا رہا تھا۔ ارے اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، لوگ سوچیں گے خالہ کا دم نکل رہا ہے، کہیں آدھی جائیداد ہاتھ سے نہ چلی جائے، اسی لیے شادی نہیں کر رہی اس کی۔ پڑھے لکھے شریف لوگ تھے۔ ارے امی چپ کریں، میں ڈھونڈوں گا اس کا دھولا۔ ہاں کالی جمعرات کو ڈھونڈو گے تم، اب تک تو کوئی ڈھونڈا نہیں تم نے۔ آپ نے مجھ سے کہا ہی کب ہے امی؟ میں خود سے تو نہیں ڈھونڈ سکتا نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا۔ کنویں کی ذرا شکل تو دیکھو۔ ماں کو آج بہت غصہ آ رہا تھا اس پر۔ شازیلہ مطمئن ہی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، اسے خوش دیکھ کر خالہ بھی خوش تھیں، مگر روبان نے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ شازی رو رہی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے روبان کو دیکھا۔ اس سے کہیں جائے نماز بچھا کر نفلوں کی منت مان لے، تب تک میں سوچتا ہوں کچھ اس کے بارے میں۔ اتنی چالاک عورت تھی وہ، اور وہ گنجا موٹا بھدا سا، ایلفی سے بال جما رکھے تھے اس نے۔ زہر لگتے ہیں ایسے مرد جو سچائی سے آنکھیں چراتے ہیں۔ بال اتر گئے ہیں تو کیا ہوا، سائڈ سے لے کر لئی سے چپکاتے ہیں کیا ان کو؟ تم گنجے ہونا تو دیکھوں گی تم کیا کرتے ہو۔ اصلیت سے آنکھیں نہیں چراؤں گا امی۔ اے کیسا ظالم کھانا پکاتی ہے شازی۔ روبان نے کھانے کے بعد سویٹ ڈش سے انصاف کرتے ہوئے چٹخارا لیا۔ یہ رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے یہ شخص؟ خالہ میرے لیے کتنا پریشان رہتی ہیں، کہیں رشتے طے کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ میری جان کا دشمن۔ شازیلہ تم تو اتنی پیاری سی ہو، تمہیں تو دیکھتے ہی لوگ پسند کر لیں گے، اس کی کلاس فیلوز کہتی، اور وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ اچھی صورت کے ساتھ نصیب بھی اچھے ہونے چاہیے نا۔ اس کی سب سہیلیاں بیاہ کر جا چکی تھیں، وہ ایم اے کر چکی تھی، پر اب تک کہیں بات طے نہیں ہوئی تھی۔ اب اس گھر میں کسی رشتے کی بات نہ ہوگی، میں کھلونا نہیں ہوں، بار بار مذاق نہیں بن سکتی۔ اس نے اپنی خالہ سے کہہ دیا تھا، اور جو دل چاہے گا کروں گی، میرا دل بھی ہے اور میں دماغ بھی رکھتی ہوں۔ روبان تو اپنے بیڈ روم میں جا گھسا تھا۔ تم فکر نہ کرو بیٹی، میں اس فیملی سے خود رابطہ کروں گی۔ اس لڑکے کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہے، نہ اپنی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، نہ اسے بوڑھی ماں کا خیال ہے، نہ ہی بہن کا، بغیرت ہے کہیں کا۔
रुबान को बेडरूम में उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी। लफ्ज़ बेगैरत ताजियाना बनकर रुबान के जिस्म में छेद करता हुआ उतरता चला गया। वो छन्नी छन्नी हो गया, पारा पारा होकर बिखर गया। वो तकिए पर मुक्के बरसाने लगा, फिर वही तकिया बाजुओं में दबाकर आंखें मूंद के बेहिसो हरकत बेड पर गिर गया। मैं उसे किसी की होते नहीं देख सकता। शाजीला मेरी है, लेकिन मैं खुद को उसके काबिल भी नहीं बना सकता ना। मुझे पढ़ाई से नफरत है, मेहनत से नफरत है। फर्स्ट ईयर के बाद उसे पढ़ाई से नफरत हो गई थी। जाने किसने इंतकाम लिया था। सालाना इम्तिहान हो रहे थे, सख्त पहरा था। नकल से ज़्यादा उसे अपने जहन पर भरोसा था। किसी लड़के ने गोली सी उछाली जो सीधी उसकी कॉपी पर गिरी। वो झटके से उसे फेंक रहा था कि हेड एग्जामिनर आ गया। उसने वो गोली उठा ली, खोलकर देखा तो एक बालिश्त का पेपर था। लाख उसने कहा कि ये मेरा नहीं है, मगर वो नहीं माना। उसका पर्चा घसीटा और उसे 3 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। ये झूठ है, किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की है। वो चिल्ला उठा, बहुत शोर मचाया। वहाँ मौजूद उस्ताद ने कसकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसे हेड एग्जामिनर ने पकड़ा था, वो भी सबूत के साथ। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वो चीखता चिल्लाता रह गया। यूं एक अच्छा जहन परागंदगी का शिकार हो गया। उसे पढ़ाई से नफरत हो गई। वो दिन और आज का दिन वो पढ़ाई का नाम तक सुनना गवारा नहीं करता था। इस बात को अरसा गुजर चुका था। प्राइवेट इम्तिहान ही दे डालो, पिछली बातें भूल जाओ। शाजीला ने उसे कई बार समझाया था। अपनी बदनामी कैसे भूल सकता हूँ मैं शाजी। मैंने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुनी मेरी। आगे बढ़ने के लिए तालीम पहली सीढ़ी होती है बेटा, माँ उसे खूब समझाती। मेरे पैरों तले से सीढ़ी खींच ली गई है अम्मी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे जो पढ़ाई करने को कहेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं इम्तिहान हॉल में किसी भी टीचर को गोली मार दूंगा। माँ उसकी बातें सुनकर डर जाती। वो अपनी उम्र के मुकाबले में दुगना लगता था। कद काट कैसा निकाला था। सारे पढ़ाई से जी चुराने वाले आवारा लड़के उसके दोस्तों की फहरिस्त में शामिल थे। उसके मुकाबले में शाजीला दर्जा बदर्जा अच्छे नंबरों से पास होती जा रही थी। एक नाकामी से इतने दिल बर्दाश्ता हो गए। जिंदगी में कड़े मराहिल से तो गुजरना पड़ता है ना। शाजीला उसकी हिम्मत बंधाने की कोशिश करती थी। नकल करते हुए पकड़े जाने की बदनामी ने मेरे दिल में नफरत भर दी है शाजी। मैं खुद नकल करते हुए पकड़ा जाता तो और बात थी। किसी की शरारत ने मुझे देखो कैसे बर्बाद कर दिया। मैं इंतकाम और नफरत की आग में जल रहा हूँ। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। वो जुनूनी सा हो जाता था। अपनी राहें उसने खुद मुतय्यन कर ली, मगर शुक्र था कि उसके दोस्त सिर्फ पढ़ाई के चोर थे, मजीद उनमें कोई बुराई ना थी। चुपके चुपके खाला ने उनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी। खुदा उसे गारत करे जिसने मेरे बेटे को गलत राह पर लगाया। माँ झोली फैला फैला कर कोसती थी। बेगैरत, हाँ। रुबान ने औंधे होकर तकिया सर पर रखा। मेरी ऐसी हरकत को कितनी नफरत से देखा है उसने। कोई मेरे दर्द से वाकिफ नहीं। मैं खुद को उसके काबिल कैसे बनाऊं। अनपढ़ से तो उसे नफरत है और पढ़ाई से मुझे नफरत है। बार बार उस शख्स की सूरत सामने आ जाती है जिसने नकल के जुर्म में मुझे पकड़ा और एक ना सुनी। मेरे पास इतनी जायदाद है कि आराम से जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन तालीम मेरे बस की नहीं है अब। उसने बेचैनी से करवट बदली। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अम्मी ने मुझे इतनी बड़ी गाली क्यों दी। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने कभी मुझे इस अंदाज से नहीं डांटा था। वो बेचैन था। माँ से भी तो अपना राज छुपाता था, जबकि वो दिल के चोर को पकड़ चुकी थी। कैसे कह दूं कि मुझे शाजीला पसंद है। उसे किसी और की होते नहीं देख सकता। उसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। वो तो और भी नफरत करने लगेगी। वो मुझे अपने काबिल ही कब समझती है। 20 दिन बड़ा होने को यूं बयान करती है गोया 20 साल बड़ी हो मुझसे। कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता कि वो मेरी हो जाए। मुझे अपनी आज की हरकत पर शर्मिंदगी है, पर क्या करूं मैं। उसने बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर हिला डाला। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। पता नहीं फिर कब आंख लगी। सवेरे आंख खुल गई। शाजीला के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं आ जाऊंगी जल्दी, 1-2 जगह दरख्वास्त देनी है। वो बुझी बुझी आवाज़ में कह रही थी। तुम्हारी मर्जी बेटी, सोच लो फिर भी। अरे ये कहाँ जा रही है। अल्लाह हाफिज़ की आवाज़ के साथ गेट बंद हुआ। अब गालिबन उसकी माँ लाउंज में आ चुकी थी। किचन से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। वो बेडरूम से बाहर आ गया। माँ ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि ये उसके उठने का वक्त नहीं था। वो चुपचाप किचन में चला गया। क्या बात है।
انہوں نے اس کے شکستہ چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کیتلی اٹھائی، چائے کی طلب تھی۔ باہر بیٹھو، ناشتہ کرو گے کیا؟ ماں کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں خود کر لوں گا امی۔ ارے باہر چل کر بیٹھو، انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کیا۔ ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا، خود بھی قریب بیٹھ گئیں۔ وہ الجھا تھا، بال منتشر تھے۔ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، ماں نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، اس نے ناشتے کے 2-4 لقمے لیے اور چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ ناشتہ مکمل کرو، ماں نے اس کو ٹوکا۔ وہ چائے گھونٹ گھونٹ اتار رہا تھا، پھر تیزی سے اٹھ کر بیڈ روم میں گیا، جاگرس پہنے، کی چین اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بھی باہر جانا ہے، کیا مجھے لے جاؤ گے؟ انہوں نے پکارا لیکن وہ بغیر کچھ سنے گزر گیا۔ آج اس کا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے۔ اتنا جوان بیٹا پر میرے کسی کام کا نہیں، کیا یہ اسی طرح زندگی گزارے گا؟ اس سے بہتر تھا کہ خدا مجھے بیٹی ہی دے دیتا۔ اس بیٹے کی آمد پر کتنی خوشی منائی تھی میں نے، کس قدر مٹھائی تقسیم کی تھی، کیسا فخر تھا ہمیں کہ بیٹے کے والدین بن گئے ہیں۔ شازیلا کے چند روز کے بعد پیدا ہوا تھا، کیا خبر تھی کہ یہ بڑا ہو کر نکما ثابت ہوگا۔ اس بچے کی پرورش میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، مگر اسے بگاڑنے والا یہ معاشرہ ہی ہے۔ کسی کی غفلت کی سزا اسے ملی، جس سے یہ بکھر گیا اور آج تک سنبھل نہ سکا۔ کب سدھرے گا یہ؟ وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ ضروری کاغذات کی فائل اٹھائی، پرس بغل میں دبایا، چکن کی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور باہر آ گئیں۔ وہ سواری کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ دور دور تک سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ ربان کی گاڑی تیزی سے پاس سے گزری۔ انہوں نے چہرے پر چادر کر لی، مگر وہ ماں کو دیکھ چکا تھا۔ جتنی تیزی سے گزرا تھا واپس بھی پلٹ آیا۔ آج ذہن اتنا پراگندہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی قریب لا کر روکی۔ اسی پل ماں نے رکشے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشا رکا، وہ بیٹے کو دیکھے بغیر رکشے میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ ربان سٹیئرنگ پر زور سے مکہ مار کر رہ گیا۔ جی چاہ رہا تھا گاڑی کہیں ٹکرا دے۔ وہ جھنجھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ شازیلا آنکھیں موندے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شور پر آنکھیں کھولیں اور اپنا پرس فائلیں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ رات سے ناراض ہے۔ موڈ تو اس کا کبھی کبھی ہی درست ہوا کرتا ہے، مگر کبھی ایسی ناراضگی بھی نہ ہوئی تھی کہ بول چال بند کر دیتی۔ مجھ سے بات مت کرو، صرف ایک بات بتا دو کہ خالہ کہاں ہے۔ وہ سیوک سینٹر گئی ہیں۔ وہاں جانے کا مطلب وہ خوب سمجھتی تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ دھکے کھاتی ہوئی گئی ہوں گی۔ کچھ احساس ہے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، اور تم بے شرم سارے مردوں کے کرنے کے کام انہی سے کرواتے ہو۔ کیا فائدہ ہے تمہارا؟ کسی کو سکھ سے رہنے نہ دینے کی گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ تھوڑی تعلیم حاصل کرتے، 4 پیسے کماتے تو معلوم ہوتا کچھ۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے اسکول میں۔ اس نے اسکول کا نام بتایا۔ کیا کرو گی استانی بن کر؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحول تو وہی ملے گا نا جو سارے معاشرے کو ملا ہے۔ کسی کی سزا کسی کو، سب فراڈ ہے۔ کتنا جنونی لگا کرتا تھا وہ ایسے وقت۔ وہ جانتی تھی اسے کس بات نے ایسا کر دیا ہے، مگر کیا کرتی؟ اس بات کو بھی ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ ایک شکست کے بعد انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو پوری زندگی ہی دھوکہ ہے۔ ہم لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ایک پل کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگلا سانس آئے گا بھی کہ نہیں۔ تم خود کو بدل ڈالو، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ پر میں کس کے لیے یہ سب کروں؟ وہ شکستگی سے بولا۔ اپنی ماں کے لیے جس نے تم کو جنم دیا، تمہیں پروان چڑھانے کے لیے جس نے اپنا لہو پلایا، اپنے آرام کو برباد کیا۔ وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تم کیوں نہیں گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتے؟ زہر لگتی ہیں مجھے یہ ساری ذمہ داریاں۔ اس نے ٹھوکر مار کر کرسی گرا دی۔ ہاں، تمہاری ان وحشتوں کو میں بزدلی کا نام دیتی ہوں۔ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تم ربان؟ میں تو متاثر ہونے سے رہی۔ تمہارا تو میں خون کر دوں گا۔ تم ہی ہو میری مجرم، سمجھی؟ وہ کی چین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز، پہیوں کا احتجاج اس نے سنا۔ ارے یہ کیا کہہ گیا؟ میں اس کی مجرم ہوں؟ پاگل ہو گیا ہے شاید۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کچن میں آ گئی۔ تبھی اس کی بالوں والی بات یاد آئی تو لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کل تو میرا جی چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دوں۔ کتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے۔ وہ واقعی بہت موٹا تھا۔ انسان چھوٹا بڑا ہر طرح کا ہوتا ہے۔ کون کون سے نام دیے اس نے۔ یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میری شادی ہو جائے؟ کہیں یہ تو نہیں مجھ سے؟
اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا. میں منہ توڑ دوں گی اس کا. کبھی اس طرح کی بات سوچی بھی تو. لگتا ہے ویسے ہی دماغ خراب ہے. لیکن کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی بات نظر تو نہیں آئی، نہ کبھی اس کی موجودگی میں خود کو ایسا غیر محظوظ محسوس کیا. خالہ نے بھی کبھی اس قسم کی بات نہیں کی، الٹا اسی کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں. تو یہ کیسی بات ذہن میں آ گئی؟ رات کا کھانا بچا ہوا تھا، اس نے وہی گرم کر لیا، بلکہ خود کھا بھی لیا. خالہ کے لیے بچا کر رکھ لیا. ان حضرت نے تو 1 بجے ناشتہ کیا ہوگا یقیناً. گاڑی رکنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا. چابی ان تینوں کے پاس علیحدہ علیحدہ موجود تھی. ربان سیدھا کچن میں گیا. ہنڈیا کے ڈھکن کھلنے اور زور سے بند کرنے کی آواز آئی. اب یہ میرے سر پر سوار ہوگا. اس کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی پکانے کو. وہ سوئی ہوئی بن گئی. کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اس نے آنکھیں کھولی، آہٹ پر کان لگائے. خاموشی چھائی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے اس کا کھانے کا موڈ نہیں. ماں ربان سے کھچی کھچی سی تھی. وہ بھی آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہا تھا. کوئی بات ہے ضرور، شازیلا محسوس کر رہی تھی، پر پوچھنا مناسب نہ سمجھا. وہ صبح اسکول چلی جاتی، 2 بجے آتی تو کھانا کھا کر سو جاتی. اس نے خود کو بہلانے کا انتظام کر لیا تھا، مگر کبھی کبھی کچوکا ضرور لگتا جب کوئی ساتھی ٹیچر کہتی، اتنی پیاری ہو تم شازیلا، کوئی اب تک بیانے کیوں نہیں آیا تمہیں؟ مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی، فضول مرد کی غلامی کرو بس. پر اسی غلامی میں تو مزے ہیں، خود کو بھی تو ایک غلام مل جاتا ہے نا. شادی شدہ ٹیچرز لطف لے کر جواب دیتی. اسکول سٹاف میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں ہی ٹیچرز تھیں. میرے شوہر جیسا شخص اللہ سب کو دے، اتنی پرسکون زندگی ہے میری. تو پھر نوکری کیوں کروا رہے ہیں تم سے؟ میرے شوہر کی تنخواہ کم ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، چند گھنٹے اسکول کی ملازمت کر کے کچھ کما لیتی ہوں، کچھ بل میری تنخواہ سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی کمی بیشی کو مل جل کر پورا کریں گے، سو اپنے وعدے پر قائم ہوں. مسز جعفری نے اطمینان سے جواب دیا. وہ عام سی شکل و صورت کی خاتون تھیں، لیکن طمانیت اور دلی سکون نے ان کے چہرے پر چمک سی پیدا کر دی تھی. میری تو شادی شاید ممکن ہی نہ ہو. کون بنے گا میرا؟ یہ کمینہ ربان، میرا ازلی دشمن. اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا. اس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا. چائے پینے کی غرض سے کچن میں جانے کے لیے پہلے ربان کا کمرہ عبور کرنا پڑتا تھا. وہاں سے گزری. اس کا شاید کوئی دوست آیا ہوا تھا. دونوں کچھ بات کر رہے تھے. وہ گزرتے گزرتے ٹھٹک گئی. تم اس لڑکی سے شادی کر لو یار، ربان نے اپنے دوست سے کہا. خالی خولی عشق گھڑنے سے کیا فائدہ؟ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کی جاتی، صرف عشق کیا جاتا ہے. اوہ، تو اس کا مطلب ہے تم اس کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہے ہو؟ ربان نے ملامت بھری نظروں سے دیکھا. ارے یار، تم ہی اپنی خالہ زاد سے میری شادی کرا دو، وہ بہترین لڑکی ہے. اس کے دوست نے اطمینان سے کہا. تم نے اس کا نام کیسے لیا؟ میرے گھر کی عزت کا؟ ربان غرا اٹھا. ارے تمہیں اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے؟ اگر تم خود چاہتے ہو تو کھل کر سامنے آؤ. اس نے مذاق اڑایا. اوہ، تو اب میں اس طرح موضوع بنوں گی؟ وہ تڑپ کر رہ گئی. دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آئندہ قدم نہ رکھنا یہاں پر، بے ضمیر شخص. تم کس کس کی زبان بند کرو گے؟ گھر کی عزت ہے تو پھر اپنی عزت بناؤ یا شادی کرو اس کی. وہ ملازمت کر رہی ہے باہر. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کسی کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. وہ اتنی پاکیزہ باحیا با کردار لڑکی ہے، میں اس کا نام بھی کسی کے منہ سے نہیں سننا چاہتا. تو عشق کرتا ہے اس سے کیا؟ اس کے دوست نے کہا. ہاں میں کرتا ہوں، سچا عشق کرتا ہوں اس سے، مگر میں اس کے قابل نہیں. میں اس کے قابل ہو بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں. وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر تڑپ کر رو دیا. وہ میرا نصیب نہیں بن سکتی. میں مر جاؤں گا مگر کبھی اسے نہیں بتاؤں گا. ہر روز اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کے لائق کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے جس کے ساتھ خوشی خوشی اس کا بیاہ کر دوں. اس کے رشتے آتے ہیں تو میرے دل میں طوفان اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں بے بس ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل ہوں، میں اس کے قابل نہیں. وہ مجھ سے بہت بلند ہے. وہ آفتاب ہے اور میں ذرہ ہوں. وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے رشتے میں رخنا ڈال دیتا ہوں، جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بہترین شخص ملے. اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش اور تڑپ نے شازیلا کو سن کر رکھ دیا. اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے. وہ پلٹی اور بڑی ہمت کر کے بستر پر جا پڑی. یا اللہ، یہ میں کیا سن کر آئی ہوں؟
وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، پر اس نے کبھی اس عشق کو آشکار نہیں کیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بے قراری سے روتی۔ روبان، میں نے تو سوچا تھا کہ اگر ایسی کبھی کوئی بات ہوئی تو میں جانے کیا کر بیٹھوں۔ اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ وہ روتی رہی، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند نے اس کو بے سدھ کر دیا۔ بیٹی شازیلا، کیا بات ہے؟ اسکول نہیں جانا آج؟ خالہ نے اسے اٹھایا۔ اٹھو بیٹی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وہ لال انگارہ تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آج مجھے اسکول نہیں جانا خالہ۔ اچھا، تمہاری مرضی، مگر اٹھ کر ناشتہ کر لو بیٹا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اس سے اٹھا نہ کیا۔ اسے بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ ٹھنڈا ہو رہا ہے ناشتہ، جلدی سے منہ دھو کر آؤ۔ خالہ، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ کلینک تو تھوڑی دیر بعد کھلے گا، زیادہ تکلیف ہے تو کہیں اور چلی چلو۔ کہیں نہیں جانا مجھے خالہ، بس پانی پلا دیں۔ خالہ پانی لے کر آئیں اور اس نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیے اور ان کی پھر گود میں منہ چھپا کر بے قراری سے رو پڑی۔ ارے کیا بات ہو گئی ہے بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر خالہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کیا روبان نے کچھ کہا ہے؟ اس لڑکے سے تو میں ناراض ہوں۔ اچھا بھلا رشتہ طے ہو جاتا تمہارا، پر اس نے رخنا ڈال دیا۔ کیا تمہیں رشتہ نہ ہونے کا غم ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر کیا ہے میری جان؟ میرا سر چکرا رہا ہے خالہ۔ اچھا تم 1 کپ چائے پی کر لیٹ جاؤ، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خالہ اس کے لیے چائے وہیں لے آئیں۔ چائے پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ بہتر ہے۔ اچانک چکر آ گئے تھے خالہ۔ اچھا کیا تم نے اسکول سے چھٹی کر لی، اب سارا دن آرام کرنا، کام میں خود کر لوں گی۔ خالہ کو کچھ سکون ہوا اور وہ کام میں لگ گئیں۔ یہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، ذہن میں بار بار دھماکے ہو رہے تھے۔ میں اس سے سچا عشق کرتا ہوں، پر میں اس کے قابل نہیں۔ روبان کے لہجے کی تڑپ اور بے بسی اس کو تڑپا رہی تھی۔ وہ میری فطرت سے واقف ہے، اسے پتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی مجھ سے اظہار نہیں کیا۔ اگر مجھ سے اظہار کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، پر میں اب کیا کروں؟ اس نے تو مجھے بے بس کر دیا ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے کسی سے میری شادی کرانے کو، پر اسے میرے لائق کوئی نہیں مل رہا۔ اس نے کتنی اونچائی پر بٹھا رکھا ہے مجھے۔ وہ میری خواہش رکھتا ہے مگر اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا۔ روبان، تم نے اپنی خاموش محبت سے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ میں تمہیں اب کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تم میں اچھا انسان بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں روبان۔ اس نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کتنا پاکیزہ کہا ہے۔ دوست کے منہ سے نکلنے والے جملے سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے گا۔ پھر اقرار کرتے ہوئے اس کا انداز، اس کا لہجہ رگ رگ میں اتر گیا۔ کیسا تھا وہ لمحہ، کیسے تھے وہ الفاظ، لہجے کی سچائی سارے لفظوں پر محیط ہو گئی۔ میں اس کے یہ الفاظ کیسے لوٹاؤں گی؟ اتنے مضبوط کردار کا انسان جس نے کبھی میرے ساتھ اوچھی حرکت نہیں کی، وہ مجھ سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اگر میں محبت سے اسے پڑھائی کی طرف راغب کروں گی تو چاہت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ قلم اٹھا لے گا، لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ اسے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس طرف لانا ہوگا۔ وہ سوچوں میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ باہر سے خالہ کی آواز آ رہی تھی، وہ روبان سے ناشتے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کا انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے روٹھا ہوا تھا۔ آرام سے ناشتہ کرو۔ خالہ کی ڈانٹ میں محبت تھی۔ پھر کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ روٹھنا کتنا آتا ہے لیکن کتنی جلدی مان جاتا ہے۔ میرے ہر کھانے کی کتنی تعریف کرتا ہے۔ وہ آنکھیں موند کر مسکرا دی۔ اسے ایک جھجک اور ایک شرم سی محسوس ہونے لگی۔ اب 4 جملوں نے مجھے کیا کر دیا؟ اسے تو میں کسی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میرا آئیڈیل تو پڑھا لکھا، معاشرے میں اونچا مقام رکھنے والا شخص تھا، مگر اب یہ پگلوٹ، شاید میں کبھی بھی اس کی چاہت کا اندازہ نہ کر سکتی اگر رات والی باتیں خود نہ سن لیتی۔ کیسا اعتبار آ گیا، کیسا قرار آ گیا ہے مجھے، کیسی امنگ جاگ اٹھی۔ اتنا مضبوط چاہت سے بھرپور سہارا، یہ زندگی بھر مجھ سے محبت کرے گا اور میں بھی اس کو چاہت دوں گی۔ ہم دونوں مل کر زندگی میں اچھا مقام پانے کے لیے خوب جدوجہد کریں گے۔ اسے آپ ہی آپ شرم آ گئی۔
रुबान के बच्चे, तुमने मुझे क्या कर दिया है। खुद उसकी तबीयत में बशाशत आ गई थी। वो उठकर बाथरूम में घुस गई, बड़ा खूबसूरत सा लिबास पहना तैयार होकर बाहर आई। किधर की तैयारी है? नाश्ते के बाद वो शायद गुस्सा भूल गया था, तभी चहक कर पूछने लगा। किचन जाने की। ये कहते हुए वो किचन में चली आई। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब थी, आराम करो तुम। खाला ने टोका, लेकिन वो आटा निकाल कर उसे गूंदने बैठ गई। उस्तानी आज स्कूल नहीं गई? रुबान ने किचन में आकर पूछा। उसकी ज़ुबान में शाजीला को देखकर खुजली होने लगती थी। ज़्यादा देर नाराज़ वो रह नहीं सकता था। उस्तानी अब स्कूल घर में ही खोलेगी, वो इत्मीनान से बोली। पहली शागिर्द खाला जान, दूसरा रुबान, क्योंकि को एजुकेशन स्कूल खोलने का इरादा है। दाखला मुफ्त, अलबत्ता डोनेशन देना पड़ेगा। दोनों को 10-10 हज़ार। मंजूर? चहकती महकती कमर पर हाथ टिकाए खड़ी शाजीला बड़ी दिलरुबा लग रही थी। ना मंजूर। रुबान ने टेबल पर मुक्का मारा। अच्छा, कुछ रियायत कर देते हैं, 5,000। 1,000 भी नहीं, वो सख्ती से बोला। अच्छा चलो, मुफ्त। क्या बकवास है, ये तालीम आगाही नहीं देती, बल्कि जहनों से सुकून छीन लेती है, अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देती है। मुझे क्या दिया तालीम ने? बदनामी, रुसवाई, ना करदा गुनाह का मुजरिम बना दिया मुझे। वो चीख पड़ा। अरे तालीम का इसमें कोई कसूर नहीं, कानून बनाने वाले अंधे हैं। लानत भेजता हूँ इन सब पर। वो कुर्सी छोड़कर उठा। तुम जाकर दिखाओ बाहर, खबरदार जो एक कदम भी बाहर बढ़ाया, शाजीला ने मजबूत लहजे में कहा। उसने रुबान से कुछ नहीं कहा, कुर्सी को ठोकर लगाई। शाजीला? खाला तो दहल गईं, बेटे की बदतमीजी से वाकिफ थीं। आराम से बैठो, मत पढ़ना। शाजीला ने हथियार डाल दिए और वो कुर्सी पर बैठ गया। आज दोपहर के लिए कोफ्ते बनाऊंगी। वो किचन की सिम चली गई। अरे इसे क्या हो गया है? सुबह तो इतने चक्कर थे कि सर उठाया नहीं जा रहा था, बुरी तरह रो रही थी, और इस वक्त इतनी खिली खिली है, गोया कुछ हुआ ही ना हो। इसी वजह से स्कूल नहीं गई थी। खाला परेशान थी। तुमसे कहा था ना मैंने, आराम करो बेटा, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने, चलो आओ बाहर। वो उसे ज़बरदस्ती बाहर ले आई। उसके होंठों पर धीमा सा तबस्सुम ना चाहते हुए भी बिखर गया। तुम ठीक तो हो ना बेटा? खाला को तशवीश हुई। जी हाँ, बेफिक्र रहें खाला, पागल नहीं हूँ मैं। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम आज दोपहर को क्या खाओगे? उन्होंने बेटे से पूछा। मैं जा रहा हूँ बाहर। वो खड़ा हो गया। कहाँ? शाजीला ने दखल दिया। आपसे मतलब? खाला किचन में प्याज वगैरह लेने चली गई थी। पूछना ज़रूरी होता है, आजकल हालात ख़राब है ना, और फिर बाहर फिरने वाले आवारा लड़के पुलिस की नज़र में आते हैं। वो कई इल्ज़ाम फजूल में उस पर धर देते हैं और फिर भारी रकम वसूल करके छोड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ओहो, आप कैसे हैं या आपकी पेशानी पर लिखा है क्या? मेरा दिमाग ख़राब मत करो, हटो यहाँ से। वो उससे नज़र नहीं मिला रहा था। आज वो गज़ब की हसीन लग रही थी। मुझसे आंख मिलाकर बात करो, समझे? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना, बकवास की तो। वो हत्थे से उखड़ गया। अच्छा, एक बात बतानी है तुम्हें, मेरी कोलीग मेरा रिश्ता ला रही हैं। अगर अब तुमने रखना डाला तो मैं क्या? क्या? कौन है वो? वो बात काट कर बोला। कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या, पहले मैं देखूंगा, ताकि उसका पत्ता साफ कर दो। तुम्हारे काबिल हुआ तो मैं खुद। फिर वो बेबसी से मुक्का टेबल पर मार कर रह गया। देख लेना तुम भी, वैसे मुझे पसंद है वो। तुमने देखा है उसे क्या? उसकी मुट्ठियां भींच गई। नहीं सुना है। कब आएगा? जब तुम कहो, मैं सोचकर बताऊंगा। वो बेबसी से बालों पर हाथ फेर कर रह गया। अम्मी को मालूम है क्या? नहीं, हमारी आपस की बात है। ये क्या बात हुई? इस तरह नहीं बोलते। तुम मेरे उस्ताद बन जाओ, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। जाहिल कहीं के। लफ्ज़ जाहिल पर वो तिलमिला उठा। तुमने मुझे जाहिल कहा? जो जैसा होगा उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। वो बेनियाजी से चली गई। वो बेबसी से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ कर रह गया। शाजीला आजकल बहुत चहकती नजर आ रही थी। स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी, सारा दिन घर संवारती, अच्छे अच्छे खाने पकाती, लबों पर कोई ना कोई नगमा होता था। खाला परेशान थी कि इसको क्या हो गया है, इतनी शौक तो कभी ना हुई थी। यकीनन जिसका रिश्ता आ रहा है ना, वो इसे पसंद ही होगा, तभी तो इतनी खुश रहती है। रुबान दिल महसूस कर रह गया। रुबान,
سنو، اس لفافے میں اس کی تصویر ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ روبان نے لفافہ تھام لیا۔ لفافہ کھولتے اس کا ہاتھ کانپا۔ پوسٹ کارڈ سائز تصویر تھی، آنکھوں پر گہرا چشمہ، داڑھی، شکل کچھ واضح نہیں تھی۔ وہ غور سے تصویر کو دیکھتا رہا، یکدم چونک اٹھا، تصویر پر انگلی پھیری، پینسل کی سیاہی انگلی کی پور پر لگی۔ اس نے انگلی پر رومال کا کونا لگا کر تیزی سے تصویر پر انگلی پھیری، چشمہ غائب ہوا، پھر داڑھی ہلکی ہوتی گئی۔ وہ بری طرح چونکا، یہ تو اس کی اپنی تصویر تھی۔ یہ کیا دماغ خراب ہے اس کا؟ مجھ سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر ہے، یہ ناممکن ہے، یہ مجھے پسند نہیں کر سکتی۔ وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی، کچن میں گئی تو روبان بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ سالن نکال رہی تھی، اس کی جانب پش تھی۔ شازیلا، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ مذاق؟ اس نے حیرت سے کہا مگر پیٹ نہیں موڑی۔ کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ ایسا دل دکھانے والا مذاق آئندہ نہیں کرنا۔ یہ مذاق نہیں ہے، وہ ہمت کر کے بولی اور وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ یہ تو قیامت تک نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی پر رضامند ہوگی۔ تم رشتوں سے مایوس ہو گئی ہو کیا؟ تم بہت اچھی ہو شازیلا، میں جلدی کوئی بہت اچھا سا رشتہ تمہارے لیے۔ خاموش رہو تم، وہ بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ بے وقوف، جاہل، یہ سمجھتا ہی نہیں۔ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کھانا کھا کر جانا، خالہ نہا کر آ چکی ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ تمہارے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے نا، تو مجھے سہارا دینا چاہتی ہو۔ ارے جاہل ہو نیرے تم، اندھے ہو کیا، لولے ہو، لنگڑے ہو، جو میں سہارا بنوں گی، اثار اور قربانی کی مثال بنوں گی؟ میں ان چکروں میں نہیں آتی۔ روبان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے اپنی کمتری کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ اس نے کی چین اٹھائی اور باہر کی طرف لپکا۔ اگر تم باہر گئے نا روبان، تو میں سمجھوں گی کہ تم کو شازیلا ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تو پھر کیسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ تم ہی بتاؤ، کیوں جگ ہسائی چاہتی ہو تم؟ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ… وہ بے بسی سے بولا، میں خود غرض ہوں اور مجھے اب بہت شرم آ رہی ہے تم سے۔ جاؤ پلیز، جا کر کھانا کھاؤ۔ تبھی تو کہا ہے کہ تم جاہل ہو۔ اس نے روبان کو پیچھے دھکیلا۔ پیچھے خالہ کھڑی تھی۔ شازیلا میری بچی، انہوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس گدھے کے کان تو میں کھینچوں گی، اس کے دل کے چور کو تو میں بہت پہلے ہی پکڑ چکی تھی، پر تم نے اب پکڑا ہے اس کے دل کے چور کو۔ امی، وہ حیرت میں پڑ گیا۔ چل دور ہو، صحیح کہا ہے جاہل اس نے تمہیں۔ تو واقعی کیا؟ وہ اس کے گلنار چہرے کو دیکھ کر بولا۔ تم نے رات میری باتیں سنی ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ہاں تو؟ وہ اطمینان سے بولی۔ اوہ، وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ اب تم سر پکڑ کر بیٹھو مسٹر روبان، یا بال نوچ کر صفا چٹ ہو جاؤ، وہی ہوگا جو میں کروں گی۔ خالہ کی خوشی تو عروج پر تھی۔ ذرا سی ہمت کر کے میری بچی نے ہمیشہ کے لیے اپنی خوشیوں کا راستہ چن لیا۔ اس روبان کے بچے کو تو اب ہم دونوں مل کر انسان بنائیں گے۔ ماں نے روبان کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے ہلکی سی چپت لگائی تو شازیلا بے اختیار ہنس دی۔ حیا کی لالی سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔